वेलकम बैक टू गुलिदश्त एपिसोड 31। सुनसान रास्ते पर वो चली जा रही थी। दूर दूर तक सवाए पेड़ों के कोई मौजूद नहीं था। फिर अचानक एक ट्रेन तेज़ रफ्तारी से उसके पास से गुजरी। वो हैरत से उस ट्रेन को देखने लगी। बहुत से लोग उस ट्रेन में मौजूद थे। वो ट्रेन मुसलसल चल रही थी, रुकी नहीं थी। फिर भी वो उसके अंदर के मनाज़र देख पा रही थी। एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। उसके सामने वही जंगल वाली चुड़ैल खड़ी उससे बातें कर रही थी। कुछ दूर एक शादीशुदा जोड़ा बैठा था। अर्शिया उन दोनों की बातें सुनने लगी। ये अजीब था कि चलती ट्रेन में अर्शिया कैसे किसी को देख और सुन सकती है। लेकिन ख्वाब हकीकत से दूर होते हैं, तभी उन्हें शायद ख्वाब कहा जाता है। मैं तुम सबको कभी खुश रहने नहीं दूंगी। एक शादी ने मुझसे मेरी खुशियां छीनी हैं। मैं तुम सब से तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। ये कहकर वो हैबतनाक चेहरे वाली औरत अर्शिया को अजीब नज़रों से देखने लगी। अर्शिया उसका ये रूप देख एकदम डर गई। एक ज़ोरदार चीख के साथ उसकी आंख खुली। रूहान को ना बताना कि उसकी दादी मेरी वजह से मरी थी। श्श्श। वो उसके ऐन सामने खड़ी उसे एक खौफनाक हकीकत बताकर चुप रहने का इशारा कर रही थी। क्या हुआ अर्शिया? रूहान नींद से जाग गया था और अब अर्शिया को हिलाकर उससे उसके चीखने की वजह पूछ रहा था। वो अर्शिया के हलक में तमाम अल्फाज गोला बनकर अटक गए थे। उस पर वो अभी भी कमरे में मौजूद अपने होंठों पर उंगली रखे अर्शिया को ही देख रही थी। जाफ़र शाह, जो कि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के लिए उठे थे, अर्शिया की चीख सुनकर एकदम परेशान हुए। लेकिन फ़िलहाल वो रूहान के कमरे की जानिब नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे अभी उन्हें उन सब का भरोसा जीतने में वक्त लगेगा। अभी कोई उनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेगा। और वो ख़ुद भी इतने सालों बाद अपने ही घर में अजनबीपन महसूस कर रहे थे। मुरझाए फूलों को आबियारी की ज़रूरत थी, लेकिन बहुत तहम्मुल से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जाफ़र शाह ने बस इतना कहा और अपने बेड की जानिब सोने के लिए चले गए। कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता तो करके जाएं। परीशा ने जावियार को जल्दी से तैयार होकर कमरे से निकलते हुए देख कर पूछा। नहीं, आकर करूँगा। किसी ने कोई खबर नहीं दी है। मुझे नहीं लगता कि यूँ घर पर बैठने से कोई नतीजा निकलेगा, जावियार ने बिना मुड़े कहा। अच्छा, जुनैन को या रूहान भाई को ही साथ ले जाएं, परीशा ने जावियार के पीछे चलते हुए कहा। नहीं, वो दोनों मेरे साथ परेशान होंगे। उन्हें रहने दो, उनको साथ नहीं लेकर जाना। तभी तो जल्दी जा रहा हूँ। जावियार तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रहा था। बेटा, कुछ पता चला? जाफ़र शाह रास्ते में खड़े थे। शायद वो किसी के कमरे से निकलने का इंतज़ार कर रहे थे ताकि हरीम की खैरियत ले सके। नहीं बाबा, आप दुआ करें, अल्लाह करे आज मिल जाए वो खैर खैरियत से। जावियर एक पल के लिए रुक कर बोला और फिर तेज़ी से बाहर निकल गया। अल्लाह करे वापसी पर आपके साथ ओरहान भाई और हरीम भी हों। परीशे परेशान नज़रों से उसे जाता हुआ देखकर ज़ेरे लब बोली। परेशान नहीं हो बेटा, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। जाफ़र शाह ने परीशे का उदास चेहरा देख कर कहा। अगर अल्लाह ने नहीं चाहा तो? परीशे ने अजीब सी बात कही। नहीं बेटा, हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले। हम उससे हमेशा अच्छे की उम्मीद लगाते हैं। हमें जो भी मिलता है हमारे गुमान के मुताबिक मिलता है, तो इसीलिए नाउम्मीद नहीं होते। जाफ़र शाह ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। इतना सब होने के बाद भी आप कोई शिकायत नहीं करते। परीशे ने अपनी भीगी आंखों को साफ करते हुए कहा। अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी इसमें। वो चाहता तो मुझे उस बिस्तर पर मौत भी दे सकता था। अगर उसने मुझे ज़िंदा रखा है तो इसका मतलब है मेरी इस वक्त ज़रूरत है और उसने मेरे लिए कुछ सोचा हुआ है। अल्लाह का एहसान है कि उसने मुझे अपने किसी काम के लायक समझा। जाफ़र शाह का चेहरा मुतमईन था। परीशे फिर से दरवाजे की जानिब देखने लगी। उसके जहन में जावियार का खुश्क और सर्द रवैया घूमने लगा। ये सख्त है ना? जाफ़र शाह ने परीशे के चेहरे पर आई उदासी देखकर अंदाज़ा लगाते हुए उससे सवाल किया। परीशे ने नज़रें झुका ली। तुम्हें क्या लगता है वो क्यों सख्त है? नज़रें अब दरवाजे पर मरकूज़ थी। क्योंकि वो कमज़ोर पड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है उनके बगैर कोई कुछ नहीं कर पाएगा और इसीलिए वो खुद के लिए कुछ नहीं करते। जिम्मेदारियों में उलझकर वो खुद को भूल गए हैं। उन्होंने खुद को सब में बांट दिया है। खुद के लिए खुद को उन्होंने छोड़ा ही नहीं। परीशा बहुत गहरी सोच में डूबी कह रही थी। तुम खुश हो उसके साथ? जाफ़र शाह अब परीशे को देख रहे थे।
وہ سمجھتے ہیں میری ضروریات پوری کر دینے سے، میرے حق ادا کر دینے سے وہ مجھے خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ میرا خیال رکھتے ہیں لیکن کچھ ادھورا ہے، وہ خوش نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ کو محسوس نہیں کرتے، وہ خوش نہیں ہوتے۔ میں چاہتی ہوں وہ بھی خوش رہیں، خود کو وقت دیں۔ پریشے کا چہرہ یہ کہتے بالکل اداس ہو گیا تھا۔ اسے وقت دو، جعفر شاہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہی کر رہی ہوں، ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے ہماری شادی کو، ہو سکتا ہے وقت کے ساتھ ان کا انداز بدل جائے۔ پتہ ہے پھر خیال آتا ہے کہ شادی کے شروع کے دن تو پھر نہیں آئیں گے نا، یہ وقت تو گزر جائے گا پھر۔ لیکن پھر پریشا نے کچھ کہتے کہتے خود کو روکا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے سسر سے بات کر رہی ہے اور اپنے بچپنے میں وہ کیا بات لے کر بیٹھ گئی۔ اب اسے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ جانتی ہو جب میری عائشہ سے شادی ہوئی تھی تو کچھ اسی طرح کا معاملہ تھا، بس ذرا سا مختلف تھا، کیونکہ ہمارے معاملے میں عائشہ خاموش طبیعت کی مالک تھی جبکہ میں بہت زیادہ بولتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا تھا کہ شاید اس کی شادی مجھ سے زبردستی کروا دی گئی ہے۔ وہ میرے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ ایک بار تو میں نے اس سے پوچھ بھی لیا تھا کہ کیا اسے کوئی اور پسند ہے۔ یہ کہہ کر جعفر شاہ مسکرا دیے۔ پھر پتہ ہے آہستہ آہستہ میں نے اسے سمجھنا شروع کیا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ کہہ کر نہیں اپنے عمل سے مجھ سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، میری ضرورتوں کا، میری پسند ناپسند کا اور میرے اپنوں کا، اور پھر اس کی محبت کا۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہوگا کہ اس نے میری غیر موجودگی میں بھی میرا ساتھ دیا، میرے بغیر ہر رشتے کو نبھایا۔ تو بیٹا ضروری نہیں کہ وہ صرف تمہارے لیے تمہیں خوش رکھتا ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کی طرح دوسروں کو خوش رکھ کر خوشی محسوس کرتا ہو، یہی اس کا انداز ہو۔ لیکن پریشے پھر کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ تم جو چاہتی ہو اسے کر کے دکھاؤ، اسے بتاؤ کہ تمہیں کیا پسند ہے، تصویر کا دوسرا رخ تمہیں اسے دکھانا ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ مشکل ہے، تم لڑکی ہو، لڑکیاں ذرا مختلف ہوتی ہیں، لیکن صبر سے آہستہ آہستہ کوشش کرتی جاؤ۔ جعفر شاہ مسکراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ تایا جان آپ ناشتہ کر رہے ہیں؟ پریشا نے ٹاپک کو بدلنا چاہا۔ زاویار کو آنے دو، اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ جعفر شاہ نے اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں آئیں گے، مجھے معلوم ہے، وہ بہانہ بنا کر گئے ہیں۔ پریشا نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ آئے گا، اس نے کہا ہے نا، تو وہ آئے گا۔ جعفر شاہ مسکراتے ہوئے کہہ کر اندر چلے گئے۔ پریشا نے کچھ دیر کے لیے انہیں دیکھا اور کچھ سوچتے ہوئے گھر سے نکلی اور سفید حویلی کی جانب چلی گئی۔ زاویار ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس گھر آ گیا تھا۔ صبح سے دوپہر ہو گئی تھی اور ان دونوں کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ کسی کی جانب سے کوئی اطلاع بھی نہیں ملی تھی، نہ ہی کوئی نشان تھا۔ اب خاندان میں بھی یہ بات پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک ایک کر کے تمام دوست احباب ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ سامنے تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تھا، لیکن جہاں دیکھو لوگوں کے منہ میں ایک ہی بات تھی کہ کہیں لڑکا لڑکی بھاگ تو نہیں گئے۔ کوئی سامنے آ کر کہتا تو شاید اسے جواب بھی دے دیا جاتا، لیکن یہ چیمگوئیاں کا کوئی کیسے جواب دے؟ اس پر اپنے ہی ساتھ نہ ہو تو پھر تو اور مشکل ہو جاتی ہے۔ کوثر شاہ بھی اب ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار یہ بات کر چکی تھی۔ زاویار اور زنین کراچی کا کونا کونا چھاننے میں اس قدر ہلکان ہو گئے تھے کہ ان کے پاس کسی کا جواب دینے کی ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ پریشا بہت ہمت سے کام لے رہی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس سمیت سب کا ہی دل عجیب وسوسوں کا شکار ہو رہا تھا۔ عرشیہ کل رات سے ہی کمرے میں بند تھی۔ ایک تو حریم اور اورحان کا غائب ہونا اس کے دماغ پر بہت اثر انداز ہوا تھا، اوپر سے گزشتہ رات کا واقعہ اسے ایک پل بھی چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ روحان کی دادی سفر کے دوران وفات پائی تھی، لیکن اس قدر صاف منظر اور پھر جاگنے کے بعد بھی اس کا سامنے آ کر اعتراف کرنا بیچاری عرشیہ کو قابل رحم بنا گیا تھا۔ تم باہر نکلو گی کمرے سے تو طبیعت میں بہتری محسوس کرو گی نا؟ کوثر شاہ اس کے کمرے میں بنا نوک کیے داخل ہوتی فوراً ہی لائٹس جلا کر پردے سائیڈ میں کرتے ہوئے بولی۔ جی میں آ رہی تھی لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ عرشیہ ایک دم گھبرانے لگی، ہاتھ اس کے ابھی بھی کانپ رہے تھے۔ ان کو کیا پتا امور خانہ داری کا، اتنے مہمان آ رہے ہیں، اتنا کام پڑا ہے، آخر سارے کام ملازم تھوڑی کرتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے اچھا گھر گھرانا ہے، ہر کام کے لیے ملازم موجود ہیں، لیکن پھر بھی گھر کی بہویں دن بدن کمروں میں پڑی تھوڑی رہتی ہیں، دن بھر کمروں میں پڑی تھوڑی رہتی ہیں۔ کوثر شاہ نے عرشیہ کی آنکھوں کے نیچے آئے گہرے حلقوں اور اس کی بیمار شکل کو مکمل نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ کمروں میں رہنے کی عادت جن لڑکیوں کو پڑ جائے نا تو بس وہ سست اور کاہل ہی ہو کر رہ جاتی ہیں۔
میکے کی بات اور ہوتی ہے، لیکن شادی تو نام ہی ذمہ داریوں کا ہے۔ اپنی کہہ کر کوثر شاہ آندھی کی طرح آئی اور طوفان کی طرح کمرے سے واپس نکل گئی۔ عرشیہ انہیں حیرت سے دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کا ذہن کچھ پل کے لیے رات میں ہوئے واقعے کو فراموش کر گیا تھا، البتہ ہر خوف کی جگہ دکھ نے لے لی تھی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے سے نکلتے ہی کوثر شاہ کے سر میں پھر سے درد شروع ہو گیا۔ درد کی ایک لہر ان کے پورے سر میں دوڑی تو ان کے منہ سے آہ نکل گئی۔ یہ عجیب تھا، اس طرح کا درد انہیں کچھ دن پہلے بھی ہوا تھا، اور وہ سر پکڑ کر لونج میں رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ لڑکا لڑکی پر تھوڑا سا دھیان تو رکھنا ہی چاہیے تھا۔ محلے سے آئی کچھ عورتیں آپس میں منمنا رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا، میں نے خود دیکھا تھا، روزانہ اس کے ساتھ جاتی تھی۔ اللہ جانے کہاں جاتے ہوں گے، اب کوئی بتائے گا تھوڑی، کیا پتا بچوں نے کہا ہو شادی کا اور یہ لوگ نہ مانے ہوں۔ ان میں سے دوسری بولی، ارے لڑکا کچھ ضدی بھی تھا، آئے دن مار دھاڑ کرتا پھرتا تھا، ہو سکتا ہے اس بات پر اعتراض ہوا ہو۔ بن ماں کے بچے تو ایسے ہی پلتے ہیں، ستیلی ماں تو آخر ستیلی ہی ہوتی ہے۔ وہی پہلے والی عورت کہنے لگی، آپ لوگ اگر یہاں یہی باتیں کرنے آئے ہیں تو یہ سب آپ اپنے گھر جا کر بھی کر سکتے ہیں۔ ظفر شاہ جو کہ باہر سے گھر کے اندر آ رہے تھے، ان عورتوں کی بات سن کر ایک دم طیش میں آ گئے۔ تم یہی بیٹھی ہو اور ان کو کچھ کہہ نہیں رہی؟ ظفر شاہ ایک ایک کر کے گھر سے باہر کی جانب منہ بنا کر جانے والی عورتوں کو قہر بھری نظروں سے دیکھ کر چلائے، مجھ پر نہ چلائیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی اغوا کرتا تو کچھ تو بولتا، کچھ مانگتا، بلیک میل کرتا۔ یہ کیا کہ 2 دن ہو گئے خاموشی سے لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ اغوا کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، جبکہ جو لوگ بھاگ جاتے ہیں وہ گمنامی میں کہیں چھپ جاتے ہیں۔ کوثر شاہ درد سر کے باوجود اپنی زبان سے زہر اگل رہی تھی۔ بھابھی یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ اویس شاہ اور ثنا شاہ جو کہ زاویار سے ملنے آئے تھے، دروازے پر کھڑے غیر یقینی کی حالت میں کوثر شاہ کو دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، دیکھیں اس میں ایسی کوئی اچنبھے والی بات تو ہے نہیں، کہانی کے بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، ہو بھی سکتا ہے ایسا نہ ہو، لیکن اگر ہو تو، اور اگر چاہے کچھ بھی ہو، اس گھر کی بدنامی تو ہو رہی ہے۔ آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کیونکہ آپ کا بیٹا ہے، لیکن حریم اس گھر کی بیٹی ہے، اور لڑکیوں کے نام پر ایک دفعہ دبا لگ جائے تو مٹتا نہیں ہے۔ کوثر شاہ سر کو پکڑے اس بار دھیمے انداز میں کہہ رہی تھی، وہی تو میں بھی کہنا چاہتی ہوں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ جب گھر والے ہی ایسا کہیں گے تو دوسرے تو نہ جانے کیا کیا بولیں گے۔ آپ تو کم سے کم گھر کی بیٹی کی عزت نہ اچھالیں۔ ثنا شاہ کو کوثر شاہ کی بات ایک آنکھ نہ بھائی تھی۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، ظفر شاہ نے ثنا شاہ کی حمایت میں کہا، آخر میں آپ سب مجھے ہی برا بناتے ہیں، میں تو ایک بات کر رہی تھی، پہلے ہی میرے سر میں درد ہو رہا ہے، یہاں تو کچھ کہنا ہی فضول ہے۔ کوثر شاہ یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی، میں شرمندہ ہوں، دراصل کوثر کل سے بہت پریشان ہے، شاید اسی لیے اس کے ذہن میں یہ سب باتیں آنے لگ گئی۔ ظفر شاہ شرمندہ ہوتے کہہ رہے تھے، ارے اویس، جعفر شاہ اپنے کمرے سے نکل رہے تھے جب ان کی نظر اویس شاہ اور کوثر شاہ پر پڑی۔ السلام علیکم بھائی جان، کیسے ہیں آپ؟ اویس نے جعفر شاہ کی جانب بڑھ کر کہا، میں تو ٹھیک ہوں، تایا جان کیسے ہیں؟ جعفر شاہ نے چہرے پر سنجیدگی لائے پوچھا، ٹھیک ہیں، اور ہان کی غیر موجودگی میں بیچارے بہت پریشان ہیں، آپ تو جانتے ہیں انہیں کس کس طرح کے وہم ہوتے ہیں۔ اویس نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کوثر کی طرح۔ ظفر شاہ نے دل ہی دل میں کہا، پریشان ہے نا تبھی، انشاءاللہ بچے گھر آ جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ جعفر شاہ مطمئن تھے۔ زاویار کہاں ہے؟ کچھ بتایا اس نے؟ کوئی خبر ملی بچوں کی؟ ثنا شاہ ان سب کی بات کاٹ کر بیچ میں بولی، تھوڑی دیر لیٹنے گیا ہے، بہت مشکل سے لے کر گئی ہے پریشے، بہت پریشان ہے بیچارہ، نہ بھوک نہ آرام، کل سے اسی سب میں لگا ہوا ہے۔ جعفر شاہ سیڑھیوں کے اوپر کی جانب دیکھ کر کہہ رہے تھے، بھائی ہے نا؟ ظفر شاہ نے زیر لب کہا۔ اس کی آنکھ کھولی تو وہ کسی اونچی چیز پر سر رکھے لیٹا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو میچتے ہوئے ہاتھ سے اس چیز کو محسوس کرنا چاہا، جب اسے سمجھ نہ آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ کپڑوں کا ایک گولا تھا جسے بہت اچھے سے تکیے کی شکل دیا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا کیونکہ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ پاس رکھی دوا، گیلا دوپٹہ دیکھ اسے کچھ اندازہ ہونے لگا۔ ایک دم حریم کا خیال آتے اس نے گردن موڑی تو حریم دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ اسے حریم کا یوں سویا ہوا دیکھ بہت برا لگا۔ ایک بات تو صاف تھی کہ یہ تکیہ حریم نے ہی اس کے سر کے نیچے رکھا تھا۔
لیکن کب؟ وہ اپنے ذہن پر زور دے رہا تھا لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ تبھی حریم بھی جاگ گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ حریم نے اٹھتے کے ساتھ ہی پوچھا۔ مجھے کیا ہوا، میں تو ٹھیک ہوں بالکل۔ دروازے کے پاس ایک اور ڈبہ رکھا دیکھ اورحان اس ڈبے کی جانب بڑھتے ہوئے لاپرواہی سے بولا، آپ کو کچھ یاد نہیں؟ حریم نے آنکھوں میں حیرت لائے کہا۔ حریم کے کہتے ہی اورحان کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ رات کے کچھ منظر آنے لگے۔ حریم کا پریشان چہرہ، حریم کا اسے دوا کھلانا، لیکن ابھی بھی منظر صاف نہیں ہوا تھا، بس ایسا تھا جیسے ایک جھلک آ کر گزر گئی ہو۔ وہ کچھ پل کے لیے رکا اور پھر ڈبہ اٹھا کر حریم کے بالکل سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ پوری رات خدمت کروائی، پھر اول فول بول کر میرا دماغ خراب کیا، اور اب جناب کو کچھ یاد بھی نہیں ہے۔ حریم منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، تم کیا چاہتی ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کروں یا پھر تم میری زبان سے پھر سے اظہار محبت سننا چاہتی ہو؟ اورحان بے پرواہ سا ڈبے کو کھولتا ہوا حریم کی ہوش اڑا دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ روحان نے کمرے سے باہر جاتی عرشیہ کو روک کر پوچھا۔ نیچے کچن میں، عرشیہ نے دوپٹہ سر پر اوڑھتے ہوئے کہا۔ وہاں تمہارا کیا کام؟ طبیعت پہلے سے ہی ٹھیک نہیں، آرام کرو چپ چاپ۔ روحان نے عرشیہ کو جانے سے منع کیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، اور جاؤں گی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ کام ہے بھی کہ نہیں، مجھے جانے دیں۔ عرشیہ نے یہ کہہ کر دروازہ کھولا ہی تھا کہ دروازے پر کھڑے جعفر شاہ کو دیکھ ایک دم رک گئی۔ جب سے جعفر شاہ آئے تھے عرشیہ کا ان سے آمنا سامنا بالکل نہیں ہوا تھا، ایک آدھ دفعہ دور سے سلام دعا ہوئی تھی۔ اب جب وہ اس کے اتنے پاس کھڑے تھے اسے اپنے جسم میں ایک آگ سی جلتی محسوس ہونے لگی۔ ٹھیک ہو بیٹا آپ؟ جعفر شاہ نے عرشیہ کی لال آنکھیں دیکھ کر فکر مندی سے پوچھا۔ عرشیہ اس سے پہلے کچھ کہتی وہ ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ عرشیہ، عرشیہ، روحان ایک دم گھبرا کر اس کی جانب گیا۔ جعفر شاہ بھی ایک دم پریشان ہو گئے۔ کہیں نہ کہیں اب ان کا دل اس طرح کے واقعات سے ڈر جاتا تھا، کیونکہ پہلے ہی سب انہیں ہر ایک چیز کا ذمہ دار ٹھہراتے تھے، اور اس وقت تو یہ صاف تھا کہ عرشیہ انہی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ تائی جان آپ اندر آ جائیں، روحان نے عرشیہ کو بیڈ پر لٹا کر جعفر شاہ کی جانب متوجہ ہو کر کہا۔ جعفر شاہ کچھ شرمندہ ہوتے کمرے کے اندر چلے آئے۔ آپ پریشان مت ہوں، کچھ مسئلہ ضرور ہے لیکن اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ پرسکون ہو جائیں۔ روحان نے گلاس میں پانی بھر کر جعفر شاہ کی جانب بڑھایا۔ تم تو بہت سمجھدار ہو، میں دراصل عرشیہ بیٹی سے ہی ملنے آیا تھا۔ رات میں نے اس کے چیخنے کی آوازیں سنی تھی، مجھے لگتا ہے عرشیہ بیٹی کو ابھی بھی میری ضرورت ہے۔ جی مجھے بتایا تھا دادو نے کہ آپ اپنے آخری دنوں میں عرشیہ کی مدد کر رہے تھے۔ روحان نے بے ہوش ہوئی عرشیہ کی جانب دیکھ کر کہا، وہ وقت گزر گیا، اب میں آ گیا ہوں نا، ہمیں جلد سے جلد اس کا کوئی حل نکالنا ہوگا۔ تم جانتے ہو نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جعفر شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں تایا جان، مجھے آپ اپنے ساتھ پائیں گے۔ مجھے بھی آپ سے اسی سلسلے میں کچھ بات کرنی تھی، لیکن حریم اور اورحان کے اچانک غائب ہونے سے میری توجہ بھی اس مسئلے سے ہٹ گئی۔ لیکن اس نے عرشیہ کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، اور مجھے لگتا ہے آپ ہی اسے اس سب سے آزاد کرائیں گے۔ روحان نے پریشان ہوتے عرشیہ کی جانب دیکھ کر کہا، میں نہیں تم۔ ایک بار بچوں کو صحیح سلامت گھر آ جانے دو، میں نے کچھ سوچا ہے، انشاءاللہ اس بار وہ شکست کھائے گی۔ جعفر شاہ پر امید تھے۔ انشاءاللہ، روحان نے ان کی بات سن کر جواباً کہا۔ مجھے آپ سے کچھ کاغذات پر دستخط کروانے ہیں، کیا آپ میرے آفس آ سکتی ہیں؟ فون پر دوسری جانب موجود وکیل نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں۔ آنیا نے بس اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ ایک گہرا سانس لے کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اب وہ اس وکیل کو کیا بتاتی کہ اس کی بہن 2 دن سے گمشدہ ہے؟ وہی تو ہے جو اسے حوصلہ اور ہمت دیتی ہے۔ اس کے بغیر تو آنیا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو حالات نے اسے اس طرح کر دیا، ورنہ وہ تو ابھی بہت چھوٹی تھی۔ اس طرح کے بڑے فیصلے تو بہت دور کی بات، وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اپنے ماں باپ سے پوچھ کر کیا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے فیصلے میں اپنے ماں باپ کو شامل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتی تھی کہ کوثر شاہ اس کا کبھی بھی اس فیصلے میں ساتھ نہیں دیں گی، بلکہ دوسروں کو بھی اس کے خلاف کر دیں گی۔ تبھی اس نے یہ قدم خاموشی سے اٹھانے کا فیصلہ کیا، لیکن اب اسے کسی کی ضرورت تھی، اور وہ اسی سوچ میں مبتلا تھی کہ آگے کیا کرے۔ تم جلدی گھر آ جاؤ حریم، یہ کہتے ہوئے ایک آنسو اس کی آنکھ سے بہہ گیا، جسے اس نے فوراً ہی صاف کر لیا۔ حریم کچھ پل کے لیے حیرت سے اورحان کو یکٹک دیکھتی رہی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ جو بندہ ہے
جو اس کے سامنے بیٹھا ہے وہ کچھ یاد نہ آنے کا بہانہ بنا رہا تھا یا اسے واقعی پہلے کچھ یاد نہیں تھا؟ کیا ہوا؟ اورحان نے اوپر دیکھا تو حریم کی نظریں اسی پر جمی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کچھ نہیں۔ حریم نے بچوں کی طرح منہ کو نفی میں ہلا کر منہ نیچے جھکا لیا۔ آخر یہ لوگ ہیں کون؟ ہمیں یہاں رکھنے کا مقصد کیا ہے ان کا؟ اورحان نے ڈبہ کھولا تو اس میں ناشتہ، پانی اور آج کی دوائیں موجود تھی، ساتھ میں کچھ کٹے ہوئے پھل بھی رکھے تھے۔ اورحان کو یہ دیکھ بہت عجیب لگا۔ حریم بھی اب سب کچھ بھول بھال کر ڈبے کے اندر ہی جھانک رہی تھی۔ چلو ناشتہ تو کرو، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ اورحان نے ایک کھانے کا ڈبہ حریم کو دیا اور دوسرا خود لے کر سائیڈ میں بیٹھ گیا۔ اس کے بال جو کہ مٹی اور خون میں مکمل اٹے ہوئے تھے اسے کافی پریشان کر رہے تھے۔ وہ اپنے بالوں اور جسامت کا بہت خیال رکھتا تھا اور 2 دن سے اس نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی خود پر توجہ نہیں دی تھی۔ ناشتہ کرتے اورحان کو یہ بات اکتاہٹ کا شکار بنا رہی تھی۔ اس پر سونے پر سہاگا کہ اس حالت میں وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا جس کا دل وہ جیتنا چاہتا تھا۔ ادھر حریم کی حالت بھی کچھ خاص نہیں تھی۔ کپڑے گہرے رنگ کے تھے تو کپڑوں پر لگا میل اتنا واضح نہیں ہو رہا تھا، لیکن بال اور چہرہ، ہاتھ سبھی مکمل گندا ہو رہا تھا۔ لیکن اسے اس سب کی بالکل فکر نہیں تھی، اسے بس یہاں سے نکلنا تھا کیسے بھی کر کے۔ وہ کھولو دروازہ۔ زاویہ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتر کر آیا تو اس نے لاؤنج میں کھڑی آنیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ٹی وی کھولو تھا۔ ٹی وی کھولو۔ زاویہ سیڑھیوں سے تیزی سے نیچے اتر کر آیا تو اس نے لاؤنج میں کھڑی آنیا کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بھاری آواز سن کر تقریباً سبھی ایک ایک کر کے لاؤنج میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ آنیا نے جیسے ہی ٹی وی کھولا تو سامنے نیوز چل رہی تھی۔ نجی یونیورسٹی سے اغوا ہوئی لڑکی کے کیس نے نیا موڑ لے لیا۔ نیوز رپورٹر اپنے انداز میں کہہ رہی تھی، لڑکی گھر والوں سے تنگ آ کر اپنے ہی کزن کے ساتھ بھاگ گئی۔ اس کا ایک ایک لفظ سب گھر والوں پر بجلی بن کر گرا۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لڑکی مشہور بزنس مین کی بھتیجی اور کرائم برانچ کے ایک آفیسر کی بہن ہے، جبکہ لڑکا انہی کے خاندان کا ہے۔ گھریلو مسائل کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا۔ ذرائع۔ زاویہ نے آگے کوئی بات نہیں سنی اور فوراً ہی ٹی وی بند کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ جعفر شاہ حیرت سے بولے، دماغ ٹھیک کرنا پڑے گا ان کا۔ زنین کو بھی اب غصہ آنے لگا تھا۔ ایک تو پہلے ہی وہ سب 2 دن سے پریشان تھے، اس پر اس طرح کی خبر کا نشر ہو جانا ان کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا تھا۔ نہیں رکو، کوئی ہے جو یہ سب باقاعدہ منصوبہ بنا کر رہا ہے، کوئی ہے جو چاہتا تھا کہ ہماری بدنامی ہو۔ زاویار کے ہاتھ ایک کڑی آئی۔ لیکن کون؟ جعفر شاہ نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ بس اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، رکے میں آتا ہوں۔ زاویار یہ کہہ کر سیدھا گھر سے باہر چلا گیا۔ زاویار سب پیچھے سے آوازیں لگاتے رہے لیکن اس نے ان میں سے کسی ایک کی بھی نہ سنی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ اورحان نے معنی خیز نظریں حریم پر جمائے ہوئے کہا۔ نہیں۔ حریم کہیں نہ کہیں سمجھ گئی تھی کہ اورحان کیا پوچھنا چاہ رہا ہے، تبھی ایک دم بول کر نیچے دیکھنے لگی۔ 2 دن تم میرے ساتھ رہی ہو، میرا اتنا خیال بھی رکھا، تم نے مجھے کیسا پایا؟ اورحان نے حریم کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہا۔ آپ یہ سب باتیں مت کریں پلیز۔ حریم گھبرانے لگی تھی۔ کیا تمہیں پتہ ہے میں آج تک کسی لڑکی کی جانب متوجہ نہیں ہوا ہوں، بہت نرم لہجے میں کہا گیا۔ اسے گزشتہ رات کا ایک ایک پل یاد آ گیا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ حریم اس کا خیال رکھے، اس کے لیے پریشان ہو۔ وہ اس معصوم لڑکی کی کل کائنات ہی تو بننا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے حریم اس کا جواب دیتی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ یہی حال اورحان کا بھی ہونے لگا تھا۔ کھانا کھاتے ہی ان دونوں کے اوپر غنودگی طاری ہونے لگی۔ کچھ سیکنڈز ہی گزرے ہوں گے کہ وہ دونوں دوبارہ سے سو گئے۔ ان کے سوتے ہی کچھ آدمی اور عورتیں کمرے کے اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کو لے کر چلے گئے۔ انہیں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ دوسروں کے رحم و کرم پر وہ دونوں بے حال سے الگ الگ کمروں میں پہنچ گئے۔ تمہارا کام ہے نا یہ؟ زاویار بٹ کے بالکل سامنے کھڑے شدید غصے کے عالم میں بول رہا تھا۔ کیا کام؟ بتایا تو ہے میں بے قصور ہوں۔ اب میں جو بھی بات کروں گا عدالت میں اپنے وکیل کے سامنے کروں گا۔ بٹ نے اپنے چہرے پر کمینگی برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ زاویار آواز کو حد الامکان نیچے رکھ کر چلایا۔
دیکھو مجھے نہیں پتا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کہہ رہے ہو۔ میرا تو دوستی کا ہاتھ ابھی بھی تمہاری جانب بڑھا ہوا ہے، میں تمہیں کیوں تنگ کروں گا؟ ہاں البتہ کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالو گے تو ایک آدھ کھرونچ تو تمہاری عزت پر بھی آئے گی۔ بٹ مسکراتے ہوئے کہہ کر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، جبکہ زاویار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اندر گھس کر اسے جان سے مار ڈالے۔ زاویار صاحب، آپ بار بار منع کرنے کے باوجود قانون کی خلاف ورزی کیے جا رہے ہیں۔ زاویار کے سینئر کو جب اس کی بٹ سے ملاقات کا علم ہوا تو انہوں نے اسے اپنے آفس میں بلا لیا۔ سر، میری بہن کے اغوا کے پیچھے یہ بٹ ہی ہے، زاویار نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس بات کا؟ سینئر نے لاپرواہ انداز میں کہا۔ آپ مجھے اس سے تفتیش کرنے دیں، ثبوت بھی مل جائے گا، زاویار نے جھنجھلا کر کہا۔ یہ ناممکن ہے، قیدیوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور بٹ کوئی عام قیدی نہیں، پاکستان کا جانا مانا نام ہے، تم اس پر ایسے نہیں ہاتھ ڈال سکتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ اس کا کام ہے تو جاؤ پہلے پختہ ثبوت لے کر آؤ۔ اس کی سینئر راؤ نے یہ کہتے ہوئے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ زاویار نے جواب میں کچھ نہیں کہا، بس اپنی مٹھیوں کو کس کر میچتا ان کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا اور اپنے خاص آدمی کو فون کیا اور ضروری ہدایات دے کر فون بند کر دیا۔ اس کے سینئر کی بار بار اس کے معاملات میں مداخلت زاویار کے دماغ میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اب جو بھی تھا اسے ان پر شک ہو گیا تھا، اور جب تک وہ بال کی کھال نہ نکال لے وہ کہاں چپ بیٹھنے والوں میں سے تھا۔ آسمان پر آج عجیب بادلوں کا پہرا تھا، کہیں کہیں ایک دم سے بجلی چمکنے سے تھوڑی دیر کے لیے روشنی ہو جاتی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے پھر تاریکی ہی تاریکی چھا جاتی۔ چاند ستارے تو بادلوں کی چادر اوڑھے کب کی گہری نیند سو گئے تھے۔ ہوا کا بہاؤ بھی کسی طوفان کے آنے کا اندیشہ ظاہر کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز ہواؤں نے زمین پر پڑی مٹی کو اپنے ساتھ اڑانا شروع کر دیا تو سامنے کا منظر بھی بالکل دھندلا ہو گیا۔ ایک طوفان باہر سر اٹھا رہا تھا، ایک طوفان حریم کی زندگی میں دستک دے رہا تھا۔ چہرے پر پانی کی چھینٹیں پڑتے ہی وہ دونوں ایک دم ہوش کی دنیا میں واپس آئے۔ بار بار بے ہوش ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ انہیں کچھ وقت لگا یہ سب سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہیں۔ اورحان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ حریم بالکل اس کے سامنے صاف ستھرے جوڑے میں ملبوس ابھی بھی اپنے حواسوں میں نہیں آئی تھی۔ حریم سے نظریں ہٹا کر جب اس نے آس پاس دیکھا تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جن کے چہروں پر ماسک تھے۔ ایک آدمی کیمرہ لیے کھڑا تھا، دوسری جانب صوفے پر ایک ضعیف آدمی بیٹھا کچھ صفحات کو پلٹ رہا تھا۔ اورحان نے خود کی جانب دیکھا تو وہ بھی نہایا ہوا بالکل صاف ستھرا کرسی پر بیٹھا تھا۔ وہ سب وہاں کیوں کھڑے تھے اور ان دونوں کو یہاں کیوں لایا گیا تھا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر کھلے ہوئے دروازے پر گئی۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اپنے ہاتھ پر بندھی رسی توڑنے کی کوشش کی۔ اتنے سالوں کی کثرت کی وجہ سے اس نے تھوڑی ہی محنت سے خود کو رسی سے آزاد کروا لیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ان میں سے ایک آدمی نے حریم کو بالوں سے پکڑ کر اس کے سر پر گن رکھ دی، جسے دیکھ وہ ایک دم ہکا بکا رہ گیا، جسم سے جیسے کسی نے جان ہی نکال لی ہو۔ وہ تو اگلا سانس بھی نہیں لے سکا تھا۔ چھوڑو اسے، کون ہو تم؟ اس نے گھبراتے گھبراتے کہا۔ اتنی محنت کی ضرورت نہیں تھی، ہم تمہارے ہاتھ خود ہی کھولنے والے تھے، آخر سائن تو تم ہاتھوں سے ہی کرو گے نا؟ ان آدمیوں میں سے ایک شخص آگے آ کر بولا۔ چہرہ اس کا بھی چھپا ہوا تھا۔ حریم بھی اب یہ سب منظر خوفزدہ ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بال اس سخت دل انسان نے کس کر کھینچے ہوئے تھے جس کی وجہ سے اسے کافی درد ہو رہا تھا، لیکن بندوق کی نوک ماتھے پر ٹکی ہونا ایک الگ ہی ہراساں کر رہا تھا۔ کیوں لائے ہو ہمیں یہاں؟ اورحان نے واپس کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بچوں، خوشی کا دن ہے، یہ کیسا سوال ہے، کیوں لائے ہو؟ نکاح ہو رہا ہے تم لوگوں کا، وہی آدمی ہنستے ہوئے بولا۔ اورحان اور حریم نے اس کی بات سن کر ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا۔ اغوا کرنے کی بہت ساری وجوہات ان دونوں نے کئی بار سنی تھی، لیکن جو وجہ یہ شخص بتا رہا تھا وہ بہت عجیب تھی۔ اب کوئی سوال نہیں۔ اورحان ابھی کچھ پوچھنے کے لیے سر اٹھا ہی رہا تھا کہ اس آدمی نے گن کو لوڈ کر کے حریم کے ماتھے پر پھر سے رکھ دیا۔ مولوی صاحب، کس بات کا انتظار ہے؟ نکاح پڑھائیں۔
اس آدمی نے اسی گن سے اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے کہا۔ حریم کی آنکھیں آنسو بہانے لگی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا، کیوں ہو رہا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ سب جو بھی تھا غلط تھا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ اے لڑکی، آنسو پونچھو، مجھے تمہیں اس کیمرے کی آنکھ سے خوش دیکھنا ہے۔ ذرا بھی اگر تمہارے چہرے پر اداسی دکھی تو یہ لڑکا تمہاری وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ایک دوسرے آدمی نے آگے بڑھ کر چھت کی جانب بندوق کرتے ایک زوردار فائر کیا اور اپنی گن اورحان پر تان دی۔ اس کی آواز سے حریم بری طرح کانپنے لگی۔ اورحان بے بسی سے حریم کو دیکھ رہا تھا۔ اگر بات اس کی جان کی ہوتی تو وہ بنا کسی کی پرواہ کیے ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا دیتا، لیکن یہاں بات حریم کی تھی۔ حریم کے ماتھے پر رکھی گن اورحان کا خون خشک کر رہی تھی۔ میری طرف دیکھو حریم، اورحان نے گھبرائی ہوئی حریم سے کہا۔ اے تم چپ بیٹھو، اورحان کے پیچھے کھڑے آدمی نے اورحان کے کندھے پر گن سے وار کیا۔ شدید غصے کی وجہ سے اورحان کی آنکھیں لال ہو گئی، لیکن اس نے اپنا غصہ ضبط کر لیا تھا۔ ضبط کے باوجود اورحان کے ماتھے کی نس سے اس کا غصے کا اندازہ صاف لگایا جا سکتا تھا، جو کہ ایسا لگ رہا تھا ابھی پھٹ جائے گی۔ چلے مولوی صاحب، نکاح پڑھائیں، اور تم اچھی سی تصویر آنی چاہیے۔ وہ آدمی اب کیمرہ مین کو ڈانٹ رہا تھا۔ مولوی صاحب، جو کہ شاید زبردستی لائے گئے تھے، نکاح پڑھانا شروع ہوئے۔ مولوی صاحب کا ایک ایک لفظ حریم کے کانوں میں گونج رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی اورحان کو دیکھتی تو کبھی مولوی صاحب کو۔ جب اس کی آنکھیں پھر سے اشک بہانے لگی تو اس نے اپنا منہ نیچے جھکا لیا۔ وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، لیکن اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی تھی۔ اٹکتی سانسوں کو سنبھالتے اس نے بہت مشکل سے قبول ہے کہا۔ اورحان کا بس نہیں چل رہا تھا، ایک ایک کو جان سے مار دے۔ ہر ایک کو قہر بھری نظروں سے دیکھ کر اس نے بھی قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب نے فوراً ہی دونوں کے دستخط لیے اور کمرے سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکل گئے۔ وہ تمام آدمی بھی کمرے سے باہر چلے گئے۔ پیچھے بس وہ دونوں بے جان سے بیٹھے رہ گئے۔ کچھ ہی پل میں کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ ابھی کل تو وہ الگ ہی الجھنوں میں الجھے تھے۔ صرف ایک دن میں دنیا اس طرح بدل جائے گی، ان میں سے کسی نے نہیں سوچا تھا۔ ہاں، اورحان حریم کو چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں حریم پہلی اور آخری لڑکی تھی جو اس کے دل پر حکومت کرتی تھی، لیکن اس نے بھی کبھی خواب میں بھی یہ سب نہیں سوچا تھا۔ یہ کیا تھا، ابھی تو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ نکاح ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ تو کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن اس سب سے بڑھ کر جو بات پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ آخر ان دونوں کا نکاح کروانے کے پیچھے ان سب کا کیا مقصد تھا۔ یہ سب ان لوگوں نے کیوں کیا؟ اورحان کے دل و دماغ میں یہی چل رہا تھا۔ تصویریں لے لی؟ اس آدمی نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو وہ کوئی اور نہیں، زاویار کا سینئر ہی تھا۔ جی لے لی، دوسرے آدمی نے کیمرے میں موجود تصویروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، اب یہ تصویریں کچھ ہی منٹوں میں ہیڈ لائنز ہوں گی۔ وہ سینئر اپنی گاڑی کی جانب جاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سر، ایک بات پوچھوں؟ ایک آدمی جو کہ اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ کیا؟ وہ وہی دروازے پر رک گیا۔ سر، اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی بدنامی کافی تھی۔ یہ بٹ آخر چاہتا کیا ہے؟ بس لالچ ہے اور کچھ نہیں۔ اگر میڈیا میں اس کے بھاگنے کی خبر نہ چلتی تو شاید 2 دن کے بعد ہی وہ انہیں جانے دیتا، لیکن اب اسے اور مزہ آ رہا ہے۔ اور مجھے کیا؟ وہ جیسے کہہ رہا ہے میں کر رہا ہوں۔ برے لوگوں کی نہ دوستی اچھی نہ دشمنی، یاد رکھنا۔ سر، ان دونوں کا کیا کرنا ہے اب؟ پیچھے سے ایک اور آدمی نے آ کر پوچھا۔ کرنا کیا ہے، ہمارا کام ختم، تم سب بھی چلے جاؤ۔ لڑکا ہوشیار ہے، یہاں سے نکلنے کا انتظام کر لے گا، ورنہ دیکھتے ہیں پھر۔ فی الحال سب یہ جگہ خالی کر دو، اور ہاں، کوئی ثبوت مت چھوڑنا۔ یہ کہہ کر وہ سینئر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور چلا گیا۔ جی، تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 31، جو کہ میں امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور ملتے ہیں پھر ہم جلد ہی نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔